बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सो गुड टू सी यू ऑल। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। अल्लाह सुब्हान तआला आप सबका आना कबूल फरमाए, आमीन। चलिए दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। आमीन सुम्मा आमीन। आपका रोज़ा अच्छा गुज़रा और गुज़र रहा है? थोड़ा सा टाइम रह गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाकी भी रोज़े खैर व आफ़ियत और ख़ास तौर पे ईमान और तक़वा के साथ गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एक ना मुझे बहुत अच्छा एक स्कॉलर का मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आप ना अगर अपना एनालिसिस करना चाहते हैं कि रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद आप में कुछ चेंज आए या नहीं, तो फिर ये देखें कि कौन-सी आपने आदत अपनी बेहतर की रमज़ान के बाद ना। क्योंकि आप देखिए इसका मतलब है कि तक़वा में कुछ इज़ाफ़ा हुआ है, तभी आपने अपनी इस्लाह की कोशिश की। वरना तो फिर वही है कि अगर हम वैसे ही हैं जैसे रमज़ान से पहले थे और कोई ख़ास हमें चेंज नहीं अपने अंदर आया, यानी कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज़रूर आप देखें कि आपने क्या आदत इस रमज़ान में बिल्ड की, जिसको आपने ड्यूरिंग द ईयर फिर कंटिन्यू करना। जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर रमज़ान में ना अपने गोल रखती हूँ और मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में उस चीज़ को मुसलसल करने से वो पुख्ता होगी मेरे लिए ना, और फिर बाद में मुझे बहुत आसानी हो। ख़ास तौर पे जो मैंने पिछले रमज़ान में किया वो ये था कि इशा के साथ एक्स्ट्रा 2 नफ़ल, और वो मेरे दिल में ये नियत थी कि जब रमज़ान में तरावी का वक़्त आता है तो ऑलरेडी मेरी आदत में 2 नफ़ल होंगे, तो मैं साथ-साथ फिर ऐड करती जाऊँगी। तो आप भी ना ऐसा कोई एक छोटा-सा गोल रख लें, यानी ज़रूरी नहीं बहुत कोई बड़ी-बड़ी बातें सोचें। इसी तरह एक रमज़ान में मैंने अपना गोल रखा था कि जो अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज़ वाला कार्ड मैं आपको करवा रही हूँ, कि रोज़ाना मैंने फ़जर और सोने से पहले ये सारी दुआएँ माँग के सोना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान किया और अल्लाह का शुक्र है फिर आदत पड़ गई। इसी तरह एक रमज़ान में मैंने गोल रखा था जो इस्तिग़फ़ार वाला कार्ड है, और उसका मैंने इसी तरह गोल रखा कि मैंने फ़जर के बाद और सोने से पहले सारी दुआएँ माँग के सोना है। तो इस तरह ना आप एक कोई गोल रखें और रियलिस्टिक सा गोल रखें, जो फिर आपने ना पूरे साल उसको फिर कंटिन्यू रखना है, और फिर नेक्स्ट ईयर एक और चीज़ ऐड करें, फिर एक और चीज़ ऐड करें। तो इंशाल्लाह आप देखना कि एक-एक करके भी ना जब हम नेकियां ऐड करते जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला और हमें हिदायत देते हैं और हम बेहतर से बेहतर की तरफ जाते हैं। ठीक है? चलिए अल्लाह मुबारक। आज के दुआ की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाहु। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान और शुक्र है जिसने हमें हिदायत दी और हिदायत पर इस्तकामत दी और हमें शौक अता फरमाया कि हम ऐसी बातें सीखें जो हमारी इस्तकामत को और ईमान को बढ़ाने का ज़रिया बने। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज़ में आज एक दुआ बहुत प्यारी पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने दिनों से, जैसे आज हमारी 12th क्लास है ना, तो ये बताएं कि अभी तक आपने जो मुख्तलिफ बातें सीखी, आपके ख्याल में शुक्र और जिक्र करने की क्या फ़वाइद है? कोई एक बेनिफिट आप अपनी ज़िंदगी में फ़ील कर रहे हैं इसका? या आपको लगता है कि मसलन अब जब मैंने ज़्यादा शुक्र अदा करना शुरू किया तो ऐसा हो रहा है? शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं, आपके लिए चीज़ें आसान हो रही हैं, बरकत, सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा आपने सीखा, दिल का इत्मीनान माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप में से हर कोई कुछ ना कुछ चेंज महसूस कर रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह करके। चलिए माशाअल्लाह। दिल जो है वो भी जैसे शुक्रगुज़ारी से भर जाता है, सुकून मिलता है, अल्लाह से कुर्बत का एहसास, वेरी थैंकफुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना एक और हम अल्हम्दुलिल्लाह नई बात सीखेंगे, और वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि शुक्रगुज़ारी अल्लाह के अज़ाब को भी हमसे दूर कर देती है? यानी एक तो आप देखें कि ये बातें तो हम सबको पता है ना,
کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو نعمتیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں، شکر ادا کرتے ہیں تو نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے، پھر نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں. یہ باتیں تو ہم سب کو پتہ ہیں. لیکن شکر گزاری کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان اور سب کے حال سے واقف ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے مثلا جب بھی کوئی مشکل پریشانی یا ایسی کوئی بھی ہم عذاب کی صورت دیکھتے ہیں نا تو اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. بعضوں کوئی آزمائش آ جاتی. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے ابھی پہلے ٹرکی سیریا میں زلزلہ آیا، اس کے بعد پاکستان میں زلزلہ آیا. تو اب ایسا جب بھی موقع ہوتا ہے نا تو لوگ پھر خود سے کچھ چیزیں غیر مسنون شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سورت اتنی دفعہ پڑھنا شروع کر دیں، یہ کام اتنی دفعہ شروع کر لیں. لیکن آپ دیکھیں وہ عمل کا وقت ہوتا ہے. اس وقت ہمیں استغفار اور شکر کی کثرت کرنی ہے کیونکہ وہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے گی. استغفار تو ہم سب کو پتہ ہے نا، لیکن آپ دیکھیں اب اس میں آپ نے شکر گزاری کو بھی ایڈ کرنا ہے. اور شکر گزاری کس بات پہ کہ اس وقت جب ہم شکر ادا کریں گے تو وہ عذاب بھی ٹلے گا، اور اسی طرح اللہ کی حمد کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بات اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی حاصل کریں گے. آپ دیکھیں نا مشکل وقت پر سب سے زیادہ ہمیں اللہ کی مدد کی تو ضرورت ہوتی ہے. اچھا کیا بندے خود ہی مدد کو آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب بناتے ہیں؟ نہیں، اللہ جس کو سبب بنائے. اور پھر آپ دیکھیں ابھی آپ I'm sure آپ سب بھی یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ 2-3 دن کے بعد جیسے اس ملبے سے نکلے اور وہ زندہ رہے. اب میں نا اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہی تھی کہ کس نے ان لوگوں کو وہ جگہ بتائی کہ یہاں کھدائی کرو اور اس جگہ کوئی دفن ہوگا یا اس جگہ کوئی دب گیا ہوگا؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. یعنی جو لوگ ڈھونڈ رہے تھے آپ دیکھیں ان کے لیے تو ملبہ تھا نا، ان کو کیا پتا کس جگہ لوگ دبے ہوئے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور وہ اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے. وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ اب مجھے یاد نہیں کون سی کنٹری تھی وہ جو بچے کیو میں پھنس کے تھے اور پھر بارش سے وہ بند ہو گیا تھا باہر سے کیو. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح پوری دنیا کے لوگ یعنی نان مسلمز بھی جمع ہو گئے، مسلمز بھی جمع ہو گئے کہ اور پھر انہوں نے پورا ایک پلان بنایا اور ان بچوں کو وہاں سے نکالا. تھائی لینڈ میں تھا بالکل. تو اب آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ڈال دی اور وہ سارے وہاں پہنچ گئے اور پھر وہ سارے بچے بھی زندہ بچ گئے. سوچنے کی بات ہے نا. تو اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر شکر گزار رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ جب ہم مشکل پریشانی میں ہوں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے فرشتوں کے ذریعے. بالکل ہمیں فیتھ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. پھر آپ دیکھیں کہ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش رہتا ہے، یعنی جیسی مرضی وہ سچویشن سے گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. یعنی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ مومن ایک ون ون سچویشن میں رہتا ہے کہ کبھی بھی وہ نہ تو پریشان ہوتا ہے، نہ کبھی گھبراتا ہے، نہ پینک ہوتا ہے. اس کے لیے لائف کا ہر ایکسپیرینس ایک لرننگ ہوتی ہے اور اس لرننگ میں وہ سیکھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا وقت بھی تو دکھایا تھا نا. اب آپ دیکھیں کہ جو انسان
اس پر بہت مشکل اور بہت زیادہ کرائسس ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا کام اور کنٹینٹ ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ انسان اس وقت سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے وقت بھی مجھے دکھائے، اتنا کامیابی کا وقت بھی میں نے دیکھا، اتنی سکون اور خوشحالی بھی دیکھی، تو یہ وقت بھی گزر جائے گا. اس رب نے وہ وقت دکھایا تھا، اس رب کی طرف سے یہ ٹیسٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا. تو اس کے لیے اس وقت کام رہنا اور کمپوز رہنا بہت آسان ہوتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اچھے حالات میں، یا یاد نہیں کرتا اپنے اچھے حالات کو، اس کے اندر کبھی شکر گزاری نہیں آتی، اور وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیگیٹو بات سوچتا رہتا ہے. بالکل. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کی شکر گزاری اور معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا زندگی کو پرسکون اور خوشگوار بنا دیتا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے کہ اللہ پہ توکل کریں، اس کے شکر گزار ہوئیں، مشکل پریشانی اس کے حوالے کریں، سب باتیں آپ بس اس کی عبادت میں مصروف ہو جائیں. آج کی دعا انشاءاللہ اللہ کی ہر موقع پر مدد اور کثرت سے شکر، ذکر اور اطاعت کی توفیق مانگنا ہے. یعنی آج کی دعا آپ دیکھیں اتنی کمپریہنسو ہے. جیسے بعض دعائیں تو ہوتی ہیں نا، ایک لائن کی دعا ہے ہم مانگ لیتے ہیں، لیکن کچھ دعائیں ہوتی ہیں وہ ایک ہی دعا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے پھول جمع ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں اکٹھی. تو ایسی دعا جامعیت والی دعا ہوتی ہے نا، کہ آپ بعض دفعہ جیسے آپ دیکھیں کہ صرف 2 منٹ رہتے افطاری میں، تو جلدی سے اس دعا کو پھر مانگ لیا، یا سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آج زیادہ دعائیں نہیں مانگی، چلو یہ دعا ضرور مانگی. تو انشاءاللہ یہ دعا ان دعاؤں میں سے جو بہت ساری چیزیں ایک ہی دعا میں الحمدللہ کور ہو جائیں گی. اور آج کی ہماری دعا ہے ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغی علی اللہم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک متواءا الیک مخبتا ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین. اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر. میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کر. میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف تدبیر نہ کر. مجھے ہدایت دے اور میری ہدایت کو میرے لیے آسان فرما دے، اور جو میرے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما. اے اللہ مجھے اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، تجھی سے ڈرنے والا، تیرا ازحد اطاعت گزار اور تیری طرف بہت ہی تواضع کرنے والا بنا دے. اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے، میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، میری حجت قائم کر دے، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو حق پر قائم رکھ، اور میرے دل کے میل کچیل، بغض، حسد اور کینہ وغیرہ کو نکال دے. اب دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس دعا میں نہیں، ہر چیز ایوری تھنگ از کورڈ اپ. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ جب کسی دعا کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، تو اس میں ہمارے پاس کیا ایک اوپن آپشن ہوتا ہے. پھر کچھ دعائیں تو اسپیسیفک ہے نا، جیسے کل والی آپ دیکھیں دعا رکوع والی دعا تھی، رکوع کے بعد والی. پھر کچھ دعائیں سجدے کی ہیں یا اس میں تشہد کی ہیں، کچھ دعائیں وطر کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، شاباش، بالکل. یعنی جب دل کرے اس دعا کو مانگ سکتے. یعنی اس سے ہمارے پاس ایک اوپن گراؤنڈ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول یہ مانگا کرتے تھے اور وقت نہیں ہمیں ایسا پتہ چلتا، تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہمارا دل کرے قرآن کی تلاوت کے بعد ہم اس کو مانگ سکتے ہیں، قبولیت کے اوقات میں مانگ سکتے ہیں، جب کبھی ایسی کسی سچویشن میں ہوں تب مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پھر آپ دیکھیں تشہد میں مانگ سکتے ہیں، سجدے میں مانگ سکتے ہیں.
جب آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے تو اس طرح نا آپ کے پاس تھوڑی اوپننس ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اس دعا کو مانگا کرتے تھے تو مجھے بھی مانگنا. اسی طرح وہ جو دعا تھی نا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اس کے بارے میں بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ اسی سے انشاءاللہ لنک اپ کرتے ہیں اس کو کہ میگنیٹ کیا ہوتا ہے یا مقناطیس کیا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے، کیا کرتا ہے؟ اٹریکٹ کرتا ہے. کس چیز کو اٹریکٹ کرتا؟ دیکھا ہوا آپ نے میگنیٹ؟ آپ بچپن میں کھیلتے تھے میگنیٹ سے؟ آئرن کو آئرن اور اسٹیل کو ہے نا، میٹلز کو ایگزیکٹلی، اور اپنے اپوزٹ جو ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ نا کیا کرتے تھے کہ بہت ساری ہمارا گھر بن رہا تھا نا تو ہم سینڈ لے آتے تھے، ریت جو ہوتی ہے، پھر اس میں میگنیٹ کو ہم گھماتے رہتے تھے، اس کے ساتھ سارا وہ لگ جاتا تھا اور پھر ہم اتنا خوش ہوتے تھے، ہم پیپر اس کے نیچے رکھ کے ہم پھر ایکسائٹیڈ ہوتے رہتے. سینڈ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ آئرن کے پیسز ہوتے ہیں نا. تب آپ دیکھیں کہ میگنیٹ کیا کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تب آپ دیکھیں کہ اس کا ہمارے آج کے ٹاپک سے کیا تعلق ہے. یہ ایگزامپل میں کیوں آپ کو دے رہی ہوں؟ کیونکہ شکر گزاری بھی میگنیٹ کی طرح ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری نعمتوں میں برکت ہوتی ہے، ہم نعمتوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفرانی نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. تب آپ دیکھیں جتنا شکر لَأَزِيدَنَّكُمْ کیا ہے، جتنا ہم شکر ادا کرتے ہیں اتنا ہم نعمتوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو gratitude is a magnet which attracts blessings. یعنی آپ دیکھیں آپ کھانے پہ شکر ادا کریں گے آپ کو اور کھانے میں اچھی اچھی چیزیں ملیں گی. آپ اپنی ہیلتھ پہ شکر گزار ہیں آپ اور سٹرونگ ہو جائیں گے. آپ عبادات کی توفیق پہ شکر گزار ہیں اللہ اور آپ کو توفیق دیں گے. آپ اپنے قرآن کورس پہ شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ اور آپ کو مواقع دیں گے کہ آپ دین کو سیکھیں، علم کو سیکھیں. آپ دعاؤں کو یاد کرنے پہ شکر گزار ہیں اللہ آپ کو اور موقع دیں گے انشاءاللہ. تب آپ دیکھیں کہ جتنا ہم جس نعمت کا شکر ادا کریں گے اتنی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ شکر گزاری جو ہے وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، اور اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو. تب آپ دیکھیں کہ بدر پہ کیا ہوا تھا، اتنے تھوڑے سے مسلمان تھے، کمزور تھے، کوئی ایز سچ اتنے پریپیئرڈ بھی نہیں تھے، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ایک امپاسبل جو اس وقت سچویشن تھی ان کو کامیاب کر دی، سکسیس دے دی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ کو لگے نا کہ یہ چیز تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کو کیا سوچا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کی ایسی سچویشن میں مدد کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا 313 مسلمان اور 1000 کفار، یعنی اتنے زیادہ لوگوں کا مقابلہ کرنا اتنے کم ریسورسز کے ساتھ اور پھر کامیاب بھی ہو جانا. تو قرآن مجید نا ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، پھر ہم زیادہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا توکل اور بھروسہ مضبوط ہوتا ہے اس طرح. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بیماری میں منفی باتیں اور شکوے نہیں کرنے، کیونکہ ہم اللہ کی بلیسنگز اٹریکٹ کر رہے ہیں نا. اچھا بیماری کا میں بار بار اس لیے بھی ذکر کرتی ہوں کیونکہ آپ دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے نا بیماریاں بڑھتی جا رہی.
یعنی کوالٹی آف لائف کافی افیکٹ ہو گئی ہے نا. کچھ جو آپ دیکھیں کہ فرٹیلائزرز کی وجہ سے ہماری ڈائٹس اتنی پیور نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہیلتھ کا ایشو ہے. یعنی سبحان اللہ, اس وقت آپ دیکھیں کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جس کو کچھ نہ کچھ میجر اور مائنر کوئی ہیلتھ کا ایشو نہ ہو. تو اسی لیے میں ہر دفعہ بیماری کی مثال لے کر آتی ہوں, کیونکہ اس وقت بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جب ہم ایسی سچویشن سے گزرے. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بولا کہ بعض لوگ فزیکلی تو ہیلدی ہوتے ہیں لیکن مینٹلی ہیلدی نہیں ہے. کتنے زیادہ آپ دیکھیں سائیکولوجیکل پرابلمز ہو گئے, ڈپریشن آپ دیکھیے کتنا بڑھ گیا. یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو, ٹین ایجرز کو ڈپریشن ہو رہا ہے. ایون اس سے کم چھوٹے بچے, ایون 7, 8, 9 سال کے بچے بھی ڈپریشن سے گزر رہے ہیں. تب آپ دیکھیں نا کہ یہ چیزیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے بھی ہو رہی, کچھ ماحول بھی اور کچھ مختلف چیزیں ہیں جو امپیکٹ کرتی ہیں اس کو. تو ایسی سچویشن میں جب بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو اب آپ دیکھیے کہ بیماری پہ ہم نے کیا کرنا ہے, بیمار ہوں تو کیسے شکوہ نہیں کرنا, کیا نہیں کرنا ہم نے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں. یعنی پھر وہ اس کی ہیلنگ کوئک ہو جاتی. پھر میں اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں, اس کے پہلے خون کے بدلے بہتر خون دیتا ہوں, اور وہ نئے سرے سے عمل کرتا. اب آپ دیکھیں کہ شکوہ نہیں کرنا. اب جیسے استاذہ نے ہمیں بتایا تھا کہ شکوہ کا اپوزٹ کیا ہے, آپ بتائیے. شکر, ٹھیک ہے. اور ایک اور جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے, شکوہ شکر کو ختم کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور شکر شکوے کو ختم کر دیتا ہے, وائس ورسا. شکر گزار ہوتا ہے تو اس کو اس کا مطلب کہ شکوہ ہی نہیں ہے, اگر شکوہ ہے تو اس کے اندر شکر گزاری نہیں. تب آپ دیکھیں کہ مثلاً بیماری میں شکوہ کیا ہوتا ہے. یعنی آپ ہر وقت اپنی بیماری کے بارے میں بات کریں اور آپ ناراض ہوں, مجھے یہ کیوں ہو رہا ہے, مجھے وہ کیوں نہ ہو رہا ہے, میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہی, مجھے دوائیاں نہیں اثر کر رہی, اتنے ڈاکٹرز کو دکھا لیا, کبھی کیا ہو جاتا ہے, جب جاؤ کوئی نئی چیز ہو جاتی ہے. اب پہلے گئی تو اس نے کہا شوگر ہے, اب اس نے کہا تمہیں بلڈ پریشر بھی ہو گیا ہے, اب اس نے مجھے ارتھرائٹس بھی بتا دیا ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ سارے شکوے ہیں. آپ جتنا شکوہ کریں گے اتنی آپ کی جو باتیں نا ملٹی پلائی ہوتی جائیں گی پرابلمز آپ کی. اور جب آپ کہیں گے الحمدللہ اللہ کلی حال, تو کیا ہوگا, آپ سے جو بھی پوچھتے کیا حال ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی. اب دیکھیں میں جب بھی جاتی ہوں نا, تو اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں, مجھے پوچھتا ہے اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی, کیا اس نے کہا, تو میں کہتی ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں سے اچھا رکھا, اللہ تعالیٰ کسی کی محتاجی سے بچائے, اللہ تعالیٰ چلتا پھرتا رکھے, الحمدللہ الحمدللہ ایوری تھنگ از گڈ. بس کیا ضرورت ہے اتنے. آپ دیکھیں کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ اور پریشان ہو جائیں گے, تو وہ کیا کر سکتے ہیں, جو حالت ہے وہ ہے. پھر اس وقت اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے نا, اللہ ہر بری بیماری سے محفوظ رکھے. بالکل. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو مجھے بہت ہیلپ کی وہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو خوف ہے نا, آپ وہ دعا میں بدل دیں. مثلاً آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم سسپیکٹ کریں کہ آپ کو کینسر ہو سکتا ہے, تو آپ کی بایوپسی ہوگی. تو ایک تو یہ کہ آپ بس ادھر ہی فنا ہو جائیں, آپ ہائے مجھے کینسر نہ ہو گیا, مجھے کینسر نہ ہو گیا. تو کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ اس وقت اپنے آپ کو اس موڈ میں لے جانے کی. ابھی تو وہ سسپیکٹ کر رہے نا صرف. اب آپ کیا کریں, آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں, یا اللہ مجھے کینسر سے اور ہر طرح کی بری بیماری سے محفوظ رکھنا, یا اللہ لا علاج امراض سے محفوظ رکھنا. جو آپ کو خوف ہے نا اس کو دعا میں بدل دیں. آپ یقین کریں آپ اتنا اچھا فیل کریں گے, اور یہی اصل میں توکل ہوتا ہے. ناممکن کچھ بھی نہیں ہے
انسانوں کے لیے بہت ساری چیزیں امپاسبل ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا توکل اور بھروسہ کتنا ہے اپنے رب پہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پہ الحمدللہ کہنا صبر جمیل ہے. کسی بندے سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کیا ہے، اس نے کہا تم آزمائش میں مبتلا ہو اور تمہارا دل الحمدللہ کہتا ہو. یعنی آپ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو ہمیں ہر وقت تو شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھے انداز میں بھی اس چیز کو آگے بتا سکتے ہیں نا. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے. اب دیکھیں ہماری باتیں جو ہیں نا وہ ہمارے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں. جو میں نے آپ کو ابن قیم کا قول بتایا تھا نا کہ بعض دفعہ انسان کا توکل اور یقین جو ہے بغیر دوا کے اس کی بیماری ٹھیک کر دیتا ہے. تو یہ ہماری باتیں ہیں اور ہماری اپنی موٹیویشن ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیماری نازل کی ہے تو اس نے اس کی دوا بھی بھیجی ہے. دوا اور دعا دونوں چیزیں کریں انشاءاللہ. اب اس دعا کو کیا مانگے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے کوئی ٹائم اسپیسیفائی نہیں کیا، تو پھر ایسے میں ہمارے پاس تھوڑا سا فریڈم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا دل کرے آپ اس دعا کو مانگ سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ ایسا ہمارا ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے نا لائف میں، تو اس وقت ضرور دعاؤں کی کثرت کریں. جیسے کچھ ریکمنڈیشن میں آپ کو دے سکتی ہوں کہ قبولیت کے اوقات میں یہ دعا ضرور مانگیں. آج کل الحمدللہ رمضان ہے تو دن رات دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو اپنی دعاؤں میں اس کو ضرور شامل کریں. پھر اسی طرح جب آپ ایمان اور عمل میں کمزوری محسوس کریں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے نا، اس وقت یہ دعا کثرت سے مانگے تو انشاءاللہ اس میں آپ سٹرینتھ مانگ رہے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، تو وہ سٹرینتھ آئے گی ایمان میں بھی اور عمل میں، کیونکہ اس میں ایمان بھی مانگ رہے ہیں اور عمل بھی مانگ رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ میری مدد کریں. تو بعض دفعہ کچھ لوگ آپ کو تھریٹ کرتے ہیں آ کے، میں یہ کر دوں گا یا میں وہ کر دوں گی، تو میں فلانے کو یہ بتا دوں گی، تو میں تمہارا یہ حال کر دوں گی. یعنی کچھ لوگ بڑے اس میں نا ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈرا کے رکھ دیتے ہیں. آپ نے اس وقت سب سے پہلے کہنا ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہر انسان سے، ہر شیطان سے، ہر جادوگر سے، ہر بادشاہ سے، دنیا کے مضبوط سے مضبوط انسان سے بڑا اللہ تعالیٰ. بس اس وقت آپ نے یہ بات یاد رکھنی، آپ نے کسی انسان سے نہیں ڈرنا. اس وقت آپ کو اللہ کا تقویٰ اپنے اندر مضبوط کرنا. لیکن آپ دیکھیں ہم انسان ہیں نا، تو کوئی ہمیں دھمکیاں دیتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں. میں تمہاری بیٹی کا رشتہ نہیں ہونے دوں گی، میں یہ کر دوں گی، میں دیکھتی ہوں وہ کیسے کرتے، بھائی آئے گا تو میں یہ بتاؤں گی، ابو آئیں گے تو، یعنی یہ دھمکیاں ہیں نا ساری. اب ہم ان سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اب اس وقت آپ نے خوفزدہ نہیں ہونا، آپ نے یہ دعا مانگی. اسی طرح آپ دیکھیں جب آپ لوگوں کے رویوں سے تکلیف آپ کو ہو، اس وقت آپ کا ایمان سب زیادہ کمزور ہوتا ہے. ایک دم سے شیطان اٹیک کرتا ہے اور آپ مایوس ہونے لگتے ہیں، اس وقت بھی آپ نے یہ دعا مانگنی. ٹھیک ہے، خاص طور پہ اللہ کی شکر گزاری اس دعا میں ہم مانگتے ہیں. اور باقی ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں ایک ایک لائن کو دیکھیں اور آپ کو لگے گا کہ الحمدللہ میرے تو ہر مسئلے کا حل اس دعا میں ہے. ربی آئینی ولا تعن علیہ، اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر. وانصرنی ولا تنصر علیہ، میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کر. نصرت ہوتا ہے کامیابی، کہ یا اللہ مجھے کامیابی دے، میری مدد کر. ٹھیک ہے، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف تدبیر نہ کر. یعنی یا اللہ جو لوگ بھی میرے خلاف پلاٹنگ کر رہے ہیں، کانسپریسیز کر رہے ہیں، تو یا اللہ میری مدد فرما اور ان کی مدد نہ کر، یعنی ان کے ارادے ختم ہو جائیں، کمزور ہو جائیں. وَهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ، میری رہنمائی فرما اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے. وَانْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ، اور جو میرے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما.
آپ کے خلاف کون بغاوت کر سکتا ہے؟ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ جو گھروں میں مسئلہ ہوتا ہے نا وہ اولاد کا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا باغی ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ دعا آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ ان کو کیسے ہینڈل کریں پازیٹیولی اس وقت. اللہ سے بس دعا کریں. اللہم اجعلنی لک شاکرن، اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بنا. لک ذاکرن لک راہبن، اپنا ذکر کرنے والا، تجھی سے ڈرنے والا. لک متواءن، تیری ازحد اطاعت گزار. الیک مخبتن، اور بہت ہی تواضع کرنے والا یعنی ہمبل. ربی تقبل توبتی، اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے. واغسل حوبتی، میرے گناہ دھو ڈال. واجب دعوتی، میری دعا قبول فرما. وثبت حجتی، میری حجت قائم کر دے. وحد قلبی، میرے دل کو ہدایت دے. وسدد لسانی، میری زبان کو حق پر قائم رکھ. وصل سقیمت قلبی، اور میرے دل کے میل کچیل یعنی بغض، حسد اور کینہ وغیرہ نکال دے. ہمیں ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے، چاہے ہم پبلک میں ہیں چاہے پرائیویٹ میں ہیں. آپ دیکھیں جیسے کوئی بھی اچھا نہیں ہے آپ کے ساتھ تو پبلکلی اس کو بالکل ڈسکس نہ کریں، اور یہ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے سارے یہ جو لوگوں کے لیے بغض ہیں، میل کچیل ہیں، حسد کینہ، وہ نکل جائے اور میں ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچوں. ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہم گمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کلاس اپنی کنکلوڈ کرتے ہیں. بسم اللہ. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هدايا إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هدايا إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هدايا إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. آمین ثم آمین. آپ سب مانگ رہے تھے ساتھ ساتھ دعا، بہت پیاری دعا ہے الحمدللہ اینڈ ویری کمپریہنسو. اب آپ نے اس کو انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کریں، اس پر غور و فکر کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اس کو اور اپنے اذکار کا حصہ بنائیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم.
الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.